बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास नाइन्थ उर्दू यानी क्लास नाइन्थ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस वीडियो में एक गिफ्ट भी है। और वो गिफ्ट क्या है वो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, आपके उर्दू जो ग्रामर है उसमें जो भी अहम चीज़ें हैं वो सारी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बतानी है। अब बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि नज़म और नसर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, नज़म वो तहरीर है जो वज़न, काफ़िए और बहर के उसूलों के मुताबिक लिखी जाती है। इसमें अल्फाज चुनकर ऐसे अंदाज में रखे जाते हैं कि ले, आहंग और हुस्न बयान पैदा हो। ले ले से मुराद है बच्चों कि सुर पैदा हो जाए। नज़म का मकसद जज्बात, एहसासात या ख़यालात को खूबसूरत अंदाज में ज़ाहिर करना होता है। मिसाल देखिए, चांदनी रात में याद तेरी आती है, दिल की दुनिया में रोशनी सी छा जाती है। अब ये देखिए, ये इसमें अब यहाँ पर देखिए आती और जाती का काफिया है, फिर ये है रदीफ है। ठीक है, तो ये इसमें जो है एक बहर है, एक सुर है। ठीक है, तो इस अंदाज में जो तहरीर लिखी जाती है उसे नज़म कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है बच्चों नसर। नसर वो तहरीर है जो आम बोल चाल के अंदाज में लिखी जाती है। इसमें काफिया या वज़न की पाबंदी नहीं होती। इसका मकसद ख़यालात को वाज़े और सीधे अंदाज में बयान करना होता है। मिसाल, चांदनी रात में बैठकर मुझे तुम्हारी याद आती है, दिल खुशी से भर जाता है। ठीक है, अब ये एक सीधी सी तहरीर है, इसे नसर कहते हैं। इन दोनों में ये फ़र्क होता है। ठीक है, इन दोनों का फ़र्क आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद बच्चों, जो सबसे अहम चीज़ है ख़ास करके क्लास नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर यानी चारों क्लासेस के लिए ये बहुत अहम चीज़ है, इल्म बयान। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इल्म बयान के लफ्ज़ी मतलब या लफ्ज़ी मायने क्या है। इल्म बयान अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, बयान के मायने है वाज़िया करना, खोलना या वज़ाहत से पेश करना। ये इल्म बयान के का लफ्ज़ी मतलब है। ठीक है, अब इसका जो इस्तिलाही मायने है बच्चों उसको देखते हैं। ठीक है, और इसका जो इस्तिलाही मायने है कि अदब में इल्म बयान से मुराद वो इल्म है जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात, जज्बात और बातों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुअस्सर और ख़ूबसूरत अंदाज में ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और ये इल्म हमें ये सिखाता है कि एक ही बात को कई मुख्तलिफ और बलीग़ अंदाज यानी कई खूबसूरत और बलीग़ अंदाज में कैसे बयान किया जा सकता है। ठीक है ना, इल्म बयान में हम जो है वो अपने जो ख़यालात या जो जज्बात होते हैं उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और मुअस्सर और ख़ूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। इल्म बयान की इक़साम, तो इल्म बयान की 4 इक़साम हैं: तशबीह, इस्तिहारा इस्तिहारा, मजाज़ मुरसल और किनाया। ठीक है, ये इल्म बयान की 4 इक़साम हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं कि तशबीह क्या है। तो तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये बहुत अहम एमसीक्यूज़ है, आपको याद होना चाहिए कि तशबीह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ शुबा से निकला है जिसके मायने है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद करार देना या मिलाना। ठीक है, ये लफ्ज़ शुबा से निकला है जिसके मायने है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद करार देना या मिलाना। ठीक है, अब इसके जो हैं इस्तिलाही मायने उनको ज़रा देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम इसके जो है लुग़वी मायने उसको देखते हैं। लुग़वी मायने यानी ज़बान के लिहाज से इसका मतलब। तो लुग़वी तौर पर तशबीह के मायने है किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मुशाबे या मानिद करार देना। ठीक है, किसी दूसरी चीज़ के मुशाबे या मानिद करार देना। इस्तिलाही यानी अदबी लिहाज से मतलब, तो इस्तिलाह में तशबीह से मुराद है दो चीज़ों में किसी एक या
زیادہ اوصاف کی بنا پر مشابہت ظاہر کرنا، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دینا تاکہ مفہوم زیادہ واضح، خوبصورت اور مؤثر ہو جائے۔ تو یہ اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ اب اس کی دو مثالیں ہوتی ہیں بچوں پیپر میں، ایک ہوتی ہے نثری مثال، ایک ہوتی ہے شعری مثال، تو دونوں میں نے آپ کے لیے لکھ دی ہیں۔ نثری مثال دیکھیے کہ نیک انسان خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو ہر جگہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا دیکھیے دوسری مثال کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ شعری مثال دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ٹھیک ہے، تو چمن میں پھول کی مانند ہے، تیری خوشبو سے یہ فضا مہک رہی ہے۔ اور تیسری مثال دیکھیے، بچے ماں کی گود میں جیسے کلیاں بہار میں، پیار، امن اور سکون کا منظر دکھاتے ہیں۔ تو یہ اس کی شعری مثال ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد تشبیہ کے ارکان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو تشبیہ ہے اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ اب مشبہ کیا ہے؟ وہ چیز جس کی کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے، جس کو، ٹھیک ہے، یعنی مشبہ آپ سمپل یہ سمجھیے کہ مشبہ وہ چیز ہے کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے۔ مشبہ بے، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، جس سے ملا کر دکھایا جائے، اسے مشبہ بے کہتے ہیں۔ وجہ شبہ یعنی شک، وہ صفت جس میں دونوں میں مشابہت پائی جائے، یعنی وہ صفت جو دونوں میں موجود ہو۔ حرف تشبیہ، وہ لفظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غرض تشبیہ کیا ہوتا ہے کہ تشبیہ دینے کا مقصد یا وجہ کیا ہے۔ اب میں نے آپ کے لیے مثال بھی بچوں یہاں پر لکھ دی ہے، آپ مثال دیکھ سکتے ہیں کہ مثال ہے، تو چمن میں پھول کی مانند ہے، تیری خوشبو سے یہ فضا مہک رہی ہے۔ اب اس میں مشبہ کیا ہے؟ تو یعنی محبوب ہے۔ مشبہ بے کس سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو پھول کی مانند ہے، یعنی پھول سے دی جا رہی ہے، تو پھول یہاں پر مشبہ بے ہے۔ ٹھیک ہے، اور وجہ شبہ یعنی خوشبو اور حسن، یعنی ٹھیک ہے نا، یہاں پر جو حسن ہے وہ محبوب کا جو ہے، یا خوشبو جو ہے وہ وجہ شبہ ہے، اس کی وجہ سے محبوب کو پھول سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حرف تشبیہ، اب حرف تشبیہ دیکھیے کی مانند ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، کی مانند۔ غرض تشبیہ کیا ہے کہ محبوب کی خوبصورتی اور خوشبو کو ظاہر کرنا، محبوب کی خوبصورتی اور خوشبو کو ظاہر کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو اب میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ شعر میں مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، حرف تشبیہ اور غرض تشبیہ کیا ہوتا ہے۔ اب نثری مثال میں بھی بچوں میں نے لکھا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ نیک انسان خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو ہر جگہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے نیک انسان، یہ مشبہ ہے، یہ کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اور مشبہ بے خوشبو سے، خوشبو کی طرح، تو نیک انسان کو خوشبو سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو خوشبو مشبہ بے ہے۔ اور اس کے بعد ہے وجہ شبہ، شبہ کیا ہے؟ ہر جگہ اثر ڈالنا، جس طرح خوشبو ہر جگہ اثر ڈالتی ہے اسی طرح نیک انسان بھی، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد ہے حرف تشبیہ، تو حرف تشبیہ یہاں پر کیا ہے؟ کی طرح۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے کہ نیک انسان کی خوبی اور اثر کو واضح کرنا، یہاں پر اصل تشبیہ دینے کا یہ مقصد ہے، یہ غرض تشبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بچوں دوسری مثال ہے ہمارے پاس استعارہ۔ ٹھیک ہے، تو استعارہ کے لفظی ماخذ یا لفظی جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ استعارہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر استعار ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے استعمال کرنا یا کسی چیز کی نمائندگی کرنا یا ادھار لینا، یہ استعارہ کا مطلب ہے۔ اب اس کے لغوی جو مطلب ہے کہ لغوی طور پر استعارہ کے معنی ہے لفظ یا چیز کو اپنی اصل معنی کے بجائے کسی اور معنی کے لیے استعمال کرنا۔ اور اصطلاحی مطلب کہ اصطلاح میں استعارہ
ادبی اظہار ہے جس میں کسی لفظ یا چیز کو اس کے اصل معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تاکہ بات بلیغ، مختصر اور مؤثر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب میں بچوں میں آپ کو استعارہ اور تشبیہ میں جو سمپل سا فرق ہے وہ بھی ساتھ بتا دیتا ہوں کہ تشبیہ میں دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے اور استخارے میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے، جیسے کہ آگے مثالوں سے آپ کو سمجھ آئے گا۔ استخارہ تشبیہ کی مختصر اور بلیغ شکل ہے۔ استخارہ تشبیہ کی مختصر اور بلیغ شکل ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کے درمیان حرف تشبیہ اور وجہ شبہ بیان نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا، اس میں وہی چیز بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا اس کی نثری اور شعری مثالوں کو دیکھیے بچوں، کہ نثری مثال ہے کہ وہ شعر ہے۔ اب وہ شعر کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شعر ہے یعنی شعر ہی بنا دیا گیا ہے۔ زندگی ایک جنگ ہے، علم روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے وہی چیز بنا دیا گیا ہے۔ شعری مثال دیکھیے، گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ محبت ایک دریا ہے جو دل کے کناروں سے بہتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محبت جو ہے ایک دریا کی طرح نہیں ہے، محبت ایک دریا ہے، وہ محبت کو دریا ہی بنا دیا گیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہی چیز بنا دی گئی ہے۔ تو استخارہ کی نثری اور شعری مثالیں بھی بچوں آپ کے سامنے ہیں۔ تو استخارہ کے ارکان، تو استخارہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں بچوں۔ ایک ہے مستعار لے، جس کے لیے مستعار یعنی ادھار لیا جائے، ٹھیک ہے نا، جس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہو۔ اور مستعار منہ، ٹھیک ہے نا، مستعار منہ، یہ جس کو ادھار لیا جائے، جس کو ادھار لیا جائے۔ وجہ جامع، تیسرا اس کا جو ہے رکن ہے، وہ وجہ یا خوبی جس کے لیے ادھار لیا گیا ہے۔ اب یہاں پر بچوں اس کی مثالیں دیکھیے، کہ مثال ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب یہاں پر نا مستعار لے یعنی جس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہو، تو یہاں پر یہ جو ہے یہاں پر آتا ہے خودی، ٹھیک ہے، یہاں پر بلند مقام جو ہے لکھ دیا گیا ہے تو یہاں پر آئے گا خودی، ٹھیک ہے۔ اور مستعار منہ کس کو ادھار لیا جا رہا ہے، کس کو ادھار لیا جا رہا ہے، تو وہ ہے بلند مقام، ٹھیک ہے نا، جو ہے اب جو ہے تقدیر، ٹھیک ہے، یہاں پر خودی نہیں، یہاں پر آئے گا تقدیر، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں اس کے بعد وجہ استعارہ یا وجہ جامع، وہ ہے بلند ہونا، تقدیر پر اثر ڈالنے کی طاقت ہونا، یہ وجہ استعارہ ہے۔ اور علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ تو اب جو استعارہ ہے مستعار لے یعنی کس کے لیے ادھار لیا جا رہا ہے، تو وہ ہے علم کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے علم کے لیے۔ اور مستعار منہ کس کو لیا جا رہا ہے، تو وہ ہے روشنی، ٹھیک ہے، وہ ہے روشنی کے لیے۔ اور وجہ استعارہ یا وجہ جامع کیا ہے، کہ علم کے ذریعے علم حاصل کرنا یا انسان کی رہنمائی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر اس کے ارکان جو ہیں وہ بھی میں نے آپ کو لکھ کر بتا دیے ہیں۔ اب تیسری جو اہم مجاز مرسل، لفظی ماخذ کا کیا ہے کہ مجاز مرسل بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مصدر مجاز ہے، جس کے معنی ہے لفظ کو اپنے اصل معنی کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کرنا، ٹھیک ہے، لفظ کو اپنے اصل معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال کرنا۔ لغوی مطلب ہے کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنی کے بجائے کسی اور معنی میں استعمال کرنا۔ اور اصطلاحی مطلب معنی دیکھیے بچوں اس کا کیا ہے، کہ مجاز مرسل وہ اظہار ہے جس میں لفظ اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا، جس میں لفظ اپنے اصل معنی میں استعمال نہیں ہوتا، لفظ اور مراد کے درمیان حقیقی یا مجازی تعلق قائم کیا جاتا ہے، لفظ اور مراد کے درمیان حقیقی یا مجازی تعلق قائم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ یا مشابہت پر مبنی نہیں ہوتا۔ بہت اہم لائن ہے۔
یہ تشبیہ یا مشابہت پر مبنی نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات ہے جو اصل مجاز مرسل اور استعارہ کے درمیان فرق کے بارے میں پوچھی جاتی ہے، تو دھیان سے سنیے بچوں کہ لفظ اگر اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں اس طرح استعمال ہو کہ حقیقی اور مجازی معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو، ٹھیک ہے، تشبیہ کا تعلق ہو تو وہ استعارہ ہوتا ہے، اور لفظ اگر اس طرح استعمال ہو کہ لفظی اور حقیقی، ٹھیک ہے، ان کے یعنی حقیقی اور جو مجازی معنی ہیں ان میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، ٹھیک ہے، تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو وہ مجاز مرسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تشبیہ کا تعلق ہو تو استعارہ ہے، اور اگر تشبیہ کا تعلق نہیں ہے تو وہ مجاز مرسل ہے، ٹھیک ہے۔ اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ مجاز مرسل میں تشبیہ کے علاوہ تعلق جیسے سبب و اثر، ٹھیک ہے، مالک و ملک یا جزو و کل جنس و نوح پایا جاتا ہے، یعنی تشبیہ کے علاوہ کوئی تعلق پایا جاتا ہے مجاز مرسل میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مثال دیکھیے کہ میں نے قائد اعظم کو پڑھا، اب قائد اعظم کو نہیں پڑھا بلکہ یعنی ان کی کتاب پڑھی، خود قائد نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، وہ قلم بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے یعنی قلم کے ذریعے لکھائی بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس نے سب کی جان بچائی، اب اس نے سب کی جان بچائی مطلب اس نے سب کی مدد یا کام کے ذریعے سب کی مدد کی، تو یہ مجاز مرسل کی اقسام ہیں، یہ مجاز مرسل کی مثالیں ہیں۔ اب مجاز مرسل کی جو مشہور اقسام ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے، تو آپ کے لیے بچوں مجاز مرسل کی 6 مشہور اقسام ہیں: جز کہہ کر کل مراد لینا، کل کہہ کر جز مراد لینا، سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، اور مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، اور مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، یہ اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجاز مرسل کی اقسام ہے۔ اب ان اقسام کو میں تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں کہ جز کہہ کر کل مراد لینا، ٹھیک ہے، کسی چیز کے چھوٹے حصے کو کہہ کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں ہر روز سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں، اب سورۃ فاتحہ ایک چھوٹا سا حصہ بولا گیا ہے، مراد پوری سورۃ فاتحہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہاتھ میرے دوست کے لیے کافی ہے، اب یہ ہاتھ یہاں پر نا ہاتھ ایک چھوٹا سا جز لیا گیا ہے، مراد پورا دوست ہے، ٹھیک ہے، یعنی میں اس کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ کل کہہ کر جز مراد لینا، ٹھیک ہے، یعنی پوری چیز کہہ کر صرف کچھ حصے کی طرف اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، پورا شہر تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہاں پورا شہر کہہ کر کہا گیا ہے لیکن مراد صرف شہر کے کچھ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، اب پورا شہر، جیسے کہ ڈاکٹر نے نبض پر ہاتھ رکھا اور مرض کی تشخیص کر دی، اب پورا ہاتھ تو نہیں رکھتا ڈاکٹر صرف، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر جب بھی نبض دیکھتا ہے تو 1 یا 2 3 انگلیاں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو کل یعنی کل بولا جائے گا، مراد ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا۔ اور پھر ہے بچوں اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، ٹھیک ہے، اب کسی چیز کو سبب بتا کر اصل اثر یا مسبب مراد لینا، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر سبب یعنی وجہ کیا ہے اور مسبب کیا ہے، نتیجہ، ٹھیک ہے نا، سبب بتا کر نتیجہ مراد لیا جائے گا، ٹھیک ہے، میں نے کتاب کو دیکھا، مراد کتاب کے دیکھنے سے حاصل ہونے والا علم یا معلومات ہیں، خود کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب معلومات حاصل ہو رہی ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ مسبب ہے، سبب جو ہے، سبب بولا گیا ہے کتاب، اب کتاب سے جو مسبب یعنی نتیجہ ملا وہ معلومات ہے، ٹھیک ہے، اور پھر مسبب کہہ کر سبب مراد لینا، اب نتیجہ بولا جائے گا اور جو سبب ہے، جو اصل وجہ ہے وہ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوگی، یعنی کسی چیز کو مسبب کہہ کر اصل سبب مراد لینا۔ سورج نے زمین کو گرم کیا، مراد سورج کی روشنی اور حرارت ہے، نہ کہ صرف سورج، اب سورج نے زمین کو گرم کیا، اب گرم ہونا مسبب ہے، اب اس کی وجہ کیا ہے، سبب یعنی وجہ کیا ہے، سورج کی روشنی اور حرارت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اب دوسرا ہے
بچوں ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا۔ اب ظرف کہتے ہیں برتن کو، ظرف کہتے ہیں برتن کو، اور مظروف برتن کے اندر کی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ظرف یعنی برتن بولا جائے گا تو اندر کی چیز مخفی یعنی چھپی ہوئی ہوگی۔ اب اس کی مثال بھی دیکھ لیتے، کمرہ بول رہا ہے۔ اب کمرہ بول رہا ہے مراد کمرے میں موجود لوگ یا ماحول کی حالت ہے، نہ کہ کمرہ خود بول رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کمرہ بول رہا ہے، اب جو برتن ہے، جو اندر کی چیز ہے، وہ نہیں بتائی جا رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب برتن بولا جاتا ہے اور مظروف یعنی اندر کی چیز چھپی ہوتی ہے، جیسے کہ دیگچی چولہے پر دری ہوئی ہے۔ اب دیگچی چولہے پر دری ہوئی ہے، برتن بولا گیا ہے، اندر کیا ہے وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظرف کہہ کر مظروف مراد دینا کہ اب اندر کی چیز بتائی جائے گی، وہ چیز جس برتن میں ہے وہ برتن چھپا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے چائے چولہے پر دری ہوئی ہے، اب چائے اندر کی چیز ہے، برتن کس میں وہ چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز یا شے کے مظروف اثر یا استعمال کو کہہ کر اصل جگہ یا ظرف مراد لینا۔ کتاب نے مجھے روشنی دی، اب کتاب نے مجھے، اب مراد کتاب نے علم یا سبق دیا، اصل میں کتاب جگہ نہیں بلکہ ظرف یعنی علم کا وسیلہ مراد ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ جیسے چائے چولہے پر دری ہوئی ہے یعنی اندر کی چیز بولی گئی ہے، برتن کے اندر کی چیز، برتن خود چھپا ہوا ہے۔ تو اب اور تیسری اور چوتھی اور اہم جو اقسام ہے علم بیان کی وہ ہے کنایا، ٹھیک ہے۔ کنایا بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی ہے اشارہ کرنا، کسی بات کو غیر صریح انداز میں بیان کرنا۔ ادبی اصطلاح میں کنایا اس قول یا جملے کو کہتے ہیں جس میں اصل مطلب یا مراد کو بغیر صاف طور پر کہے اشارے سے ظاہر کیا جائے، یعنی بات براہ راست نہ کہی جائے بلکہ کسی اور بات کے ذریعے سمجھائی جائے۔ وضاحت: کنایا میں لفظ اپنے حقیقی معنی پر بھی درست رہتا ہے اور اشارے کے معنی پر بھی دلالت رکھتا ہے، یعنی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور حقیقی معنی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ظاہر ایک سادہ بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا مطلب یا خاص صفت مراد ہوتی ہے، اسے کنایا کہتے ہیں۔ کنایا کی مشہور اقسام، تو کنایا کی دو مشہور اقسام ہیں، کنایا قریب اور کنایا بعید۔ کنایا قریب ایسا کنایا جس میں مراد قریب ہی سے سمجھ آ جائے، یعنی بات میں زیادہ دور کی سوچ یا معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہ ہو، یعنی بات جلد سمجھ آ جائے۔ اس کے ہاتھ بہت کھلے ہیں، اب اس کے ہاتھ بہت کھلے ہیں، اب ظاہری مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہیں، مرادی مطلب کیا ہے کہ وہ سخی ہے، جلدی سے ہمیں سمجھ آ گیا ہے۔ اور اب دیکھیے اس کی ایک اور مثال ہے بچوں کہ وہ دریا دل ہے، کبھی خالی نہیں ہوتا، ظاہری مطلب کہ دریا دل ہے، مراد کے سخاوت اور فیاضی ہے۔ کنایا بعید ایسا کنایا جس میں مراد دور کے اشارے سے سمجھ آتی ہو، یعنی بات میں ایک درمیانی خیال یا معنی کا واسطہ ہو، یعنی بات جلدی سمجھ نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے سر پر سفید بال ہیں، اب اس کے ظاہری مطلب یہی ہے کہ اس کے سر پر اس کے بال سفید ہیں، مگر جو ہے مرادی مطلب وہ کیا ہے کہ عمر رسیدہ یا تجربے کار بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی چراغ آخر شب بجھنے کو ہے، اب چراغ آخر شب بجھنے کو ہے، اب یہاں پر اب یہ سوچنے، اس کا ظاہری مطلب تو وہی ہے کہ رات کا چراغ بجھنے والا ہے، مگر مرادی مطلب کیا ہے کہ زندگی کا اختتام قریب ہے۔ تو یہ کنایا بعید ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی ضرورت پڑے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں آپ کا انتہائی اہم ٹاپک شعری اصطلاحات۔ تو مجھے امید ہے کہ علم بیان اور اس کی چاروں اقسام تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب شعری اصطلاحات دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بچوں ہمارے پاس ہوتا ہے مصرع، ٹھیک ہے، مصرع۔
ٹھیک ہے، اور مصرع کو یہ جو ہوتا ہے آئین، یہ جو آئین ہے اس سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس کی زبان عربی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی مصرع بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ شعر کے ہر حصے کو مصرع کہتے ہیں۔ ایک شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مصرع مصرع اولا اور دوسرا مصرع ثانی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اب یہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ مصرع اولا ہے، اور زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری یہ مصرع ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے شعر۔ شعر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ دو مصروں پر مشتمل بامعنی جملہ یا خیال کو شعر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر میں وزن، ردیف، قافیہ اور خیال کا حسن ہوتا ہے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں آپ کے لیے ہے جی نظم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے کہ نظم کے معنی ہے لڑی، ترتیب یا انتظام کے ہیں۔ شاعری کی صورت میں یہ ایک ایسی صنف ہے جو ایک موضوع پر مسلسل خیال کو بیان کرتی ہے۔ اس میں مختلف اقسام جیسے پابند نظم، آزاد نظم اور نظم مہرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اقبال کی نظم میں نے ابھی آپ کو بتائی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں ہے جی غزل۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ عشق و محبت کا اظہار، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا، یہ جو ہے غزل کا لفظی مطلب ہے۔ یہ بعض لغت نگاروں نے اس کا مفہوم ہرن کی آخری آواز بھی بیان کیا ہے جو اس کی دلکشی اور درد کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہرن موت سے پہلے جو آخری چیخ مارتا ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل ایسی صنف شاعری ہے جس کے تمام اشعار ایک ہی وزن، قافیے اور ردیف میں ہوں مگر ہر شعر الگ مفہوم رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ نظم میں تمام اشعار کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے مگر غزل میں ہر شعر کا مفہوم الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ غزل میں مطلع اور مقطع لازمی ہوتا ہے، غزل میں مطلع اور مقطع لازمی ہوتا ہے۔ جیسے ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ مرزا غالب کی یہ مشہور ایک غزل ہے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا معین ہے ایک دن، رات کیوں نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، تو یہ والی غزل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بچوں مطلع۔ مطلع بھی عربی زبان کا لفظ ہے سے بنا ہے جس کے معنی ہے طلوع ہونا، ظاہر ہونا، آغاز ہونا یا نکلنا، ٹھیک۔ اس سے لفظ طلوع آفتاب سورج کا نکلنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اصل جو اس کی تعریف ہے وہ ہے کہ غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف موجود ہو مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا پہلا شعر، اچھا یہاں پر ایک اور چیز بھی بچوں ایڈ کر لیجئے مطلع کے لیے، غزل، قصیدہ اور پابند نظم۔ غزل، قصیدہ اور پابند نظم، یہ تین نام آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ غزل، قصیدہ اور پابند نظم کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں، ٹھیک ہے، اسے مطلع کہتے ہیں۔ یہ غزل کا آغاز ہوتا ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں حسن مطلع۔ اس کی زبان بھی جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ قصیدے یا غزل یا پابند نظم بھی آپ میں نے ساتھ یاد رکھنا ہے، میں مطلع کے بعد کا خوبصورت شعر جو مطلع کی صورت میں ہو، یعنی دوسرا شعر آپ آسانی سے یاد رکھیے کہ دوسرا جو شعر ہوتا ہے وہ بھی اگر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو جائیں اس کے بھی دونوں مصرے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھی دونوں مصرے۔ اب یہاں پر جس طرح یہ دیکھیے کہ دونوں مصروں کا ہم قافیہ اور ہم یہ دیکھیں بر اور نظر، یہ دونوں غزل کا پہلا شعر ہے۔ اب دونوں میں ایک جو قافیہ بھی موجود ہے، نہیں آتی نہیں آتی، ردیف بھی موجود ہے۔ اگر دوسرے شعر میں بھی یہی دونوں مصروں میں ایک قافیہ بھی ہو اور ردیف بھی ہو تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ اور مطلع ثانی تو
ٹھیک ہے، حسن مطلع کے بعد والا شعر، یعنی تیسرا شعر بھی اگر ہم قافیہ و ہم ردیف ہو جائے تو اسے مطلع ثالث کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے مطلع ثالث کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ میں نے آپ کے لیے مثال بھی لکھی ہے، یہاں پر یہ ہے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یہ مطلع ہے، ٹھیک ہے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست ہوئی بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اب یہاں پر دیکھیے باڑا اور تتارا، یہ تھا پہلا شعر، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم قافیہ بھی ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں، تو یہ مطلع ہو گیا۔ اب جو دوسرا شعر کو دیکھیے کہ پھولا اور کلمہ، اب یہ بھی جو ہے، اب دوسرا شعر بھی ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو گیا تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا شعر دیکھیے، یہ سجدہ اور تتارا، اب یہ تیسرے شعر میں بھی دیکھیے قافیہ موجود ہے اور ردیف بھی نور کا موجود ہے، تو یہ مطلع ثالث یا ثانی کہلائے گا، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اب اس کے بعد ہے مقطع۔ مقطع کیا ہے کہ مقطع جو ہے لفظ یہ قطع سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کاٹنا، ختم ہونا یا اختتام پانا، یعنی مقطع کا مطلب ہے اختتامی حصہ۔ غزل، نظم اور قصیدے، غزل، نظم اور قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص کیا ہے، شاعرانہ نام ہوتا ہے، جیسے میر، غالب، شہزاد احمد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مقطع کی دو شرطیں ہیں، ایک آخری شعر ہو اور دوسرا اس میں شاعر کا تخلص موجود ہو، یہ مقطع کی دو شرطیں ہیں، اسے مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اب یہ دیکھیے میر، یہ کیا ہے، یہ تخلص ہے، کہتے ہیں اہل محبت ہے کوئی میر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مقطع کی پہچان ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں حسن مقطع۔ حسن مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور حسن مقطع کیا ہوتا ہے کہ وہ مقطع جس میں شاعر نے اپنے تخلص کو نہایت خوبصورتی، ٹھیک ہے، فکری گہرائی اور لطافت کے ساتھ استعمال کیا ہو، اسے حسن مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی شاعر نے اپنا اس مقطع میں آخری شعر تو ہے اور شاعر کا تخلص بھی ہے، مگر تخلص خوبصورتی سے جب استعمال کیا جائے تو اسے حسن مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب ردیف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی مطلب ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا یا پیچھے آنے والا، ٹھیک ہے۔ اور ہر شعر کے آخر میں یکساں طور پر پائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو یہاں پر جو ردیف ہے وہ ہے نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لغوی مطلب ہے کہ پیچھے آنے والا یا پیروی کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ردیف سے پہلے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ قافیہ غزل یا نظم میں آہنگ اور موسیقیت پیدا کرتا ہے، جیسے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو یہاں پر جو قافیے ہیں وہ ہے بر اور نظر، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد ہے جی تخلص وہ مختصر کلمی نام ہے جو شاعر یا ادیب اپنے اصلی نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو عموماً مختصر ہوتا ہے اور شاعر شاعری میں اس کا استعمال کرتا ہے۔ اور یہ جو تخلص ہے یہ اسم علم کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، اسم علم۔ اور اس کے بعد ہے بچوں اسم، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے اسم، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اور جو اسم ہے، ٹھیک ہے، وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ، چیز یا صفت کے نام کے لیے استعمال ہو اسم کہلاتا ہے، یعنی علی، کتاب، اسلام آباد، دریا، خوشی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ جس چیز کا کوئی نام ہو وہ اسم ہے، فعل وہ لفظ جو کسی کام کے ہونے کرنے یا ہونے کی حالت کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، اسے
فعل کہتے ہیں، مطلب کھانا، چلنا، لکھنا، جا رہا ہے وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ جس لفظ میں عمل یا حرکت کا احساس ہو وہ فعل ہے۔ بعد ہے بچوں آپ کے پاس حرف، ٹھیک ہے، وہ لفظ جو اپنے معنی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر ظاہر کرے، خود مکمل معنی نہ رکھتا ہو، حرف کہلاتا ہے، جیسے سے، کو، نے، کے، اور، اگر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ حروف وہ لفظ ہیں جو ربط یا تعلق پیدا کرتے ہیں مگر آپ میں مکمل معنی نہیں رکھتے، یعنی ان کا خود کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اب آپ کے مشہور حروف ہیں بچوں حروف ہجائیہ، وہ الفاظ جو اچانک یا دل کے تاثر کو ظاہر کریں، جیسے خوشی، دکھ، حیرت، افسوس، فخریہ انداز، یعنی فخر، ندا، پکارنا یا تمنا وغیرہ حروف ہجائیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ تحریر و تقریر میں جذباتی اثر پیدا کرتے ہیں۔ اب حروف ندا کسی کو بلانے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کو بلانے کے لیے جو حروف ہوتے ہیں، اللہ میری مدد فرما۔ حروف تحسین، ٹھیک ہے، کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے جو حروف بولے جاتے ہیں، واہ کیا خوبصورت منظر ہے۔ حروف نفرین، ٹھیک ہے، لعنت یا بد دعا کے لیے جو حروف بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہیں بچوں یہاں پر جیسے غصہ یا بد دعا ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو ہے تم پر۔ اب یہاں پر نا یہ آگے میں نے تمام حروف جو ہیں ان کی یہ جو مثالیں ہیں وہ بھی میں نے ساتھ بیان کی ہیں، تو یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے یہ دیکھیے۔ حروف تاسف یعنی افسوس کے لیے، دکھ یا غم ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، ہائے وہ چلا گیا۔ حروف انبساط یعنی خوشی کے الفاظ، خوشی کے اظہار کے لیے، واہ بھائی مزہ آ گیا۔ حروف تنبیہ یعنی تنبیہ کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، خبردار آگے خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف استجاب یعنی حیرت کے لیے، تعجب ظاہر کرنے کے لیے، سبحان اللہ کیا نظارہ ہے۔ اور حروف تہنیت یعنی مبارکباد دینے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، خوشی پر مبارک دینے کے لیے، مبارک ہو تم کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حروف تمنا آرزو کے لیے، خواہش یا دعا کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، کاش میں وہاں ہوتا۔ حروف قسم یعنی حلف لینے کے لیے، یقین یا وعدہ ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں اب ہے جی حروف ربط، دو جملوں یا خیالات کو جوڑنے کے لیے جو بولے جاتے ہیں، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، ٹھیک ہے۔ حروف جار، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے کے لیے، یعنی لاہور سے آیا۔ حروف اضافت، اسموں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی کتاب، علم، در رسول، یعنی کتاب علم یا در رسول۔ حروف استفہام، ٹھیک ہے، سوال کرنے کے لیے جو بولے جاتے ہیں، کیا تم نے کھانا کھایا۔ حروف عطف، ٹھیک ہے، دو لفظوں یا جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علی اور احمد دوست ہیں۔ حروف تردید یعنی انکار یا نفی ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں نہیں بلایا۔ حروف شرط و جزا، شرط اور اس کے نتیجے کو ظاہر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے جی حروف علت۔ حروف علت، اب کسی کام کی وجہ ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، وہ بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ حروف اضراب، بات بدلنے یا مقابلہ ظاہر کرنے کے لیے، میں جانا چاہتا تھا لیکن بارش ہو گئی۔ حروف بیان، وضاحت یا تشریح کے لیے، یعنی مثلاً گویا، مطلب یہ کہ۔ حروف تشبیہ، دو چیزوں میں مشابہت ظاہر کرنے کے لیے، وہ چاند کی طرح حسین ہے۔ اب یہ بچوں تمام جو حرف ہیں میں نے ان کی تعریف آپ کو بتائی ہے، اب ان کی مثالیں جو ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔
ترتیب سے دیکھیے، سب سے پہلے حروف تشبیہ، مشہور الفاظ ہیں حروف تشبیہ کے، جیسے سا کی طرح، ماند گویا، ٹھیک ہے، مثلا علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ حروف بیان مشہور حروف ہیں، اب حروف بیان کی، ٹھیک ہے، مثلا مطلب یہ کہ دوسرے لفظوں میں، ٹھیک ہے، مثال وہ عالم ہے یعنی بہت علم رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ یعنی جو ہے یہاں پر حروف بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ حروف اضراب مشہور حروف، بلکہ، مگر، لیکن، تاہم، مثال دیکھیے، وہ آیا بلکہ بہت دیر سے آیا، اب بلکہ یہاں پر حروف اضراب ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں ہمارے پاس حروف علت، مشہور حروف ہیں کیونکہ، اس لیے کہ، کے، ٹھیک ہے، مثال وہ نہیں آیا کیونکہ بیمار تھا، اب کیونکہ یہاں پر حروف علت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حروف شرط و جزا، مشہور حروف ہے اگر، جب، بشرطے کہ، اگرچہ، مثال اگر تم پڑھو گے تو کامیاب ہوگے، اگر یہاں پر جو ہے وہ حروف شرط ہے، ٹھیک ہے۔ پھر حروف تردید مشہور حروف ہے نہیں، نہ، ہرگز نہیں، مثال میں نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو نہیں ہے حروف تردید ہے۔ حروف عطف، اب حروف مشہور حروف ہے اور، یا، بلکہ، لیکن، مثال علی اور احمد اسکول گئے، اب یہاں پر جو اور ہے یہ حروف عطف ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پھر حروف استفہام، کیا، کیوں، کب، کہاں، کون، کس، کیسا، مثال کیا تم نے کھانا کھایا، اب کیا جو ہے حروف استفہام ہے۔ حروف اضافت، ٹھیک ہے، مشہور حروف ہیں کا، کی، کے، سے، کو، تک، میں، پر، ان، از، ٹھیک ہے، علی کا گھر بہت خوبصورت ہے، اب جو کا ہے یہ حروف اضافت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے بچوں پھر ہے جی حروف جار، حروف جار مشہور حروف ہیں میں، پر، تک، سے، کو، کے لیے، مثال وہ گھر میں بیٹھا ہے، اب جو میں ہے یہ حروف جار ہے۔ حروف ربط مشہور حروف ہیں کیونکہ، لیکن، اگر، جب، تاکہ، مثال وہ آیا کیونکہ اسے بلایا گیا تھا، اب کیونکہ جو ہے حروف ربط ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ حروف قسم یعنی حلف کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، مشہور حروف ہے قسم خدا کی، قسم خدا کی، یا خدا کی، اللہ کی قسم وغیرہ۔ اب مثال دیکھیے، خدا کی قسم میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ حروف تمنا یعنی جو آرزو کے لیے حروف بولے جاتے ہیں، مشہور حروف ہے اس کے کاش ہے، کاش لیتا، یا ہے لیت، یعنی مثال کاش میں امیر ہوتا، تو کاش جو ہے حروف تمنا ہے۔ حروف تہنیت یعنی مبارکباد کے لیے جو حروف بولے جاتے ہیں، مبارک ہو، شاباش، واہ، مثال تم کامیاب ہو گئے، مبارک ہو۔ حروف استجاب حیرت کے لیے، مشہور حروف ہے سبحان اللہ، واہ حیرت ہے، ارے ماشاءاللہ کیا خوبصورت منظر ہے، تو ماشاءاللہ جو ہے حروف استجاب ہے۔ حروف تنبیہ یعنی مشہور حروف ہے سنو، خبردار، دیکھو، لو وغیرہ، تو جو روکنے کے لیے، سنو، یہ یاد رکھنا، اب جو سنو ہے یہ حروف تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی حروف انبساط خوشی کے لیے، مشہور حروف ہیں واہ، آہ، شاباش، کیا بات ہے، واہ تم نے کمال کر دیا، تو یہ جو ہے واہ یہ حروف انبساط کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پھر ہے جی بچوں اس کے بعد آپ کے پاس جو اور مشہور ہیں حروف تعصب یعنی افسوس کے لیے، یہ مشہور حروف افسوس، ہائے، آہ، ہائے رے، مثال آہ وہ چلا گیا، تو یہ حروف تعصب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حروف تحسین مشہور حروف واہ، خوب، شاباش، کیا بات ہے، مثال کیا بات ہے، تم نے بہت اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، تو کیا بات ہے یہاں پر یہ حروف تحسین کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ پہلے بچوں آپ کے پاس حروف ندا یعنی پکارنے کے لیے مشہور حروف ہے اے، او، ارے، ہے لوگو، ہے دوست میری بات سن، ٹھیک ہے، میری بات سنو، ہے دوست، یہ پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ حروف فجائیہ مشہور حروف ہے ارے، آہ، اوئے،
ہائے، اف، مثال ارے یہ تم نے کیا کر دیا، تو یہاں پر یہ حروف فجائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہاں پر ہے اسم معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، فعل عمل ظاہر کے کرتا ہے، حروف ربط پیدا کرتے ہیں، حروف فجائیہ احساس یا جذبات ظاہر کرتے ہیں، باقی تمام حروف جملوں میں تعلق، ترتیب، وضاحت یا تاثر پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تمام حروف کی پہلے تعریف بتائی ہے، پھر اب دیکھیں نا یہ لا سے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حروف تشبیہ ہے، حرف تشبیہ ہے، تو اب یہاں پر نا یہاں سے حرف تشبیہ کے مشہور حروف اور اس کی مثال میں نے یہاں پر بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے جی بچوں آپ کے پاس ہے مرکب، ٹھیک ہے، دو یا زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک مفہوم تو دے مگر بعض اوقات مکمل جملہ نہ ہو، ٹھیک ہے، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو ایک مفہوم تو دے مگر بعض اوقات مکمل معنی نہ دے، تو اس کی دو اقسام ہیں۔ مرکب تام، وہ مرکب جو اپنے مفہوم میں مکمل ہو اور پورا جملہ بن جائے اسے مرکب تام کہتے ہیں، جیسے احمد پڑھتا ہے، پھول خوبصورت ہے، بچے کھیل رہے ہیں، تو یہ جو ہے یہ مکمل جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی مرکب تام جملہ بناتا ہے اس لیے اسے جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو دوسرا ہے جی مرکب ناقص، وہ مرکب جو اپنے معنی میں ادھورا ہو اور پورا جملہ نہ بنے اسے مرکب ناقص کہتے ہیں، جیسے خوبصورت پھول، اب یہاں پر پورا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، لمبا قد، اچھی کتاب، تو اب یہاں پر یہ پورا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا نوٹ دیکھیے، مرکب ناقص میں کسی چیز کی صفت یا وضاحت تو ہوتی ہے مگر بات مکمل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں جملہ، ٹھیک ہے، عربی لفظ جمل سے نکلا ہے، مطلب پوری بات یا مکمل قول، ٹھیک ہے، ایسے الفاظ کا مجموعہ جو مکمل مفہوم دے اسے جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یعنی جملہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی بات یا خیال پوری طور پر سمجھ آ جائے۔ احمد اسکول جاتا ہے، اب یہ جو ہے یہ مکمل مفہوم رکھتا ہے اس لیے یہ جملہ ہے۔ تو جملے کے حصے، جملے کے دو حصے ہوتے ہیں بچوں، ایک ہوتا ہے مسند اور ایک ہوتا ہے مسند علیہ، ایک ہوتا ہے مسند اور ایک مسند علیہ۔ مسند علیہ اسم ہوتا ہے اور مسند فعل یا خبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسند علیہ ہمیشہ اسم ہوتا ہے اور جو مسند ہوتا ہے یہ فعل بھی ہوتا ہے اور خبر بھی ہوتا ہے۔ اب جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب جملہ اسمیہ اور فعلیہ کیا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جملہ اسمیہ میں مسند اور مسند علیہ دونوں اسم ہوتے ہیں اور جملہ فعلیہ میں مسند علیہ اسم اور مسند فعل ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ جملہ، ٹھیک ہے، وہ جملہ جو اسم نام سے شروع ہو جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، یعنی اس میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، علی طالب علم ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ خبر دی جا رہی ہے کہ علی طالب علم ہے، تو یہ خبر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر فعل جو ہے جملہ فعلیہ اس میں کام ہوتا ہے۔ اب لاہور خوبصورت شہر ہے، یہ جملہ عام طور پر کسی چیز یا حالت کی خبر دیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے اجزاء یعنی اس کی ترکیب نحوی کیا ہے، مثال دیکھیے، علی نیک لڑکا ہے، تو اب مبتدا جسے مسند علیہ بھی کہتے ہیں یہ علی ہے، خبر جسے مسند بھی کہتے ہیں وہ ہے نیک۔ اب متعلق خبر لڑکا فعل ناقص ہے، تو جملہ اسمیہ کے جو اجزاء ہیں وہ مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص ہے، مبتدا، خبر، متعلق خبر اور فعل ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا یعنی مسند علیہ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ مسند علیہ ہوتا ہے اسم نا، اور خبر جسے مسند بھی کہتے ہیں وہ ہے نیک۔ متعلق خبر یعنی کس کے متعلق خبر ہے وہ ہے لڑکے کے متعلق، اور فعل ناقص ہے۔ مبتدا کے بغیر خبر نہیں آ سکتی، دونوں مل کر ہی مفہوم
مکمل مفہوم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جملہ فعلیہ، وہ جملہ جو فعل کام سے شروع ہو جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، یعنی احمد کھیل رہا ہے، اب کھیل رہا جو ہے اب یہ کام ہے، بارش ہو رہی یہ بھی کام ہے، تو جملہ فعلیہ میں کام ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے، احمد کھیل رہا ہے، تو اب مسند علیہ احمد ہے جسے فاعل بھی کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا، فعل جسے کہتے ہیں کام، اور اسے مسند بھی کہتے ہیں رہا۔ پھر ہوتا ہے جی مفعول، فعل، ٹھیک ہے نا، فاعل فعل مفعول، فاعل فعل مفعول، مفعول جس کے متعلق بتایا جائے، ٹھیک ہے، یہاں پر متعلق خبر ہے تو یہاں پر آپ نے مفعول لکھنا ہے، ٹھیک ہے، مفعول جس کے یعنی جو فاعل کام کرنے والا، فعل کام، اور مفعول جس پر کام کیا جائے، تو جو کام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کھیل پر، تو کھیل جو ہے وہ مفعول ہے۔ اور پھر ہوتا ہے اس میں فعل تام، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بھی MCQ میں پوچھا جاتا ہے کہ جو جملہ اسمیہ میں فعل ناقص ہوتا ہے، اور جو جملہ اسمیہ میں فعل ناقص اور جملہ فعلیہ میں فعل تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل تام یہاں پر ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ اور جملہ فعلیہ، یہ جملہ کسی عمل یا حرکت کو ظاہر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی جسے ڈکشنری بھی کہا جاتا ہے، ایسی کتاب جس میں الفاظ کے معنی، تلفظ اور استعمال درج ہو، ڈکشنری آپ کو پتہ ہے لغت۔ اب جو اس کے حساب سے سب سے پہلے آتا ہے تھیارس، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ ہے کہ ایسی کتاب یا فہرست جس میں ہم معنی الفاظ دیے جاتے ہیں، یہ یہاں پر یہ اردو میں انگلش کی وجہ سے یہ بعد میں آ گیا، تو ایسی کتاب یا فہرست جس میں ہم معنی الفاظ دیے جاتے ہیں، جیسے خوش، جیسے مسرور، شاد، مطمئن وغیرہ، غمگین، افسردہ یا مغموم وغیرہ۔ اعراب آپ کو معلوم ہے کہ زیر، زبر، پیش اور شد کو اعراب کہتے ہیں، جو درست تلفظ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہاں پر آپ کے سامنے مثال ہے کہ العلم، ٹھیک ہے نا، اب علم ہے، اب دونوں اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پرچم ہے۔ پھر ہے علم، اب نیچے زیر ہے تو اس کا مطلب ہے جانکاری یا معلومات وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے علما، ٹھیک ہے نا، اب عین کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کی جمع، ٹھیک ہے۔ اعراب بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے درست تلفظ کے لیے ان کی سمجھ ضروری ہے۔ یہ بات آتا ہے بچوں سابقہ حروف، وہ حروف یا لفظ جو اصل لفظ سے پہلے لگائے جائیں، جو اصل لفظ سے پہلے لگائے جائیں تو وہ سابقہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب ہے نا خوش، تو نا خوش، اب یہ جو ہے بیکار، تو اب جو بے ہے وہ سابقہ ہے جو پہلے لگائے جائے۔ لاحقہ، وہ حروف وہ حروف یا لفظ جو اصل لفظ کے بعد لگایا جائے اسے لاحقہ کہتے ہیں، جیسے دوستی، تو اب یہاں پر یہ دیکھیے بعد میں آ رہا ہے چھوٹی یہ دوست، آگے چھوٹی یہ لگا کے دوستی بنا دیا گیا ہے، تو یہ لاحقہ ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں بچوں ضرب الامثال، یعنی تجربے یا نصیحت پر مبنی مکمل جملہ جو ہے مکمل جملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تجربے یا نصیحت پر مبنی مکمل جملہ ہوتا ہے، مکمل جملہ 2 دفعہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نصیحت یا نتیجہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ ضرب الامثال ہے، ٹھیک ہے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ پھر بچوں اس کے بعد ہے روزمرہ بول چال کا مخصوص انداز جملے کا جزو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بات کو مؤثر انداز میں کہنا، ٹھیک ہے، روزمرہ کیا ہے کہ کسی بات کو مؤثر انداز میں کہنا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ پیر مارنا، اب یہ روزمرہ، ٹھیک ہے، اہل زبان کی بول چال کو روزمرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد بچوں آتی ہے حمد،
اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم، ٹھیک ہے، جسے حمد کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے بچوں نعت۔ نعت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم، قومی و ملی نظم، وطن یا قوم سے محبت کے موضوع پر لکھی گئی جو نظم ہوتی ہے۔ قصیدہ کسی شخصیت کی تعریف میں طویل نظم، ٹھیک ہے، دعا اور مناجات، اللہ سے دعا یا التجا کے انداز میں لکھی گئی جو نظم بھی کیا ہو سکتی ہے، اب وہ غزل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتی ہے منقبت، اولیاء کرام یا اہل بیت کی تعریف میں لکھی گئی نظم جسے منقبت کہتے ہیں۔ مرثیہ کسی کے غم یا شہادت پر لکھی گئی نظم، ٹھیک ہے۔ مرثیہ جو ہے زیادہ تر امام حسین یا کربلا کے واقعے پر لکھی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد آتی ہے محمد، 5 مصروں پر مشتمل جو بند ہوتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے جی مسدس، 6 مصروں پر مشتمل نظم کو مسدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی لفظی معنی۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی بچوں ہمارے پاس علم بدی، ٹھیک ہے۔ علم بدی بہت اہم ہے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لفظی مطلب، اب ہے بدی، عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے نیا، انوکھا، خوبصورت یا غیر معمولی انداز۔ اصطلاحی معنی، شاعری یا نثر میں الفاظ اور معنی کی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے جو طریقے یا صنعتیں اختیار کی جاتی ہیں ان کے علم کو علم بدی کہتے ہیں۔ کلام کو حسین و مؤثر بنانے کے فن کو علم بدی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلام کو حسین و مؤثر بنانے کے فن کو علم بدی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں صنعت تضاد، جب ایک ہی جملے یا شعر میں ضد یا الٹ معنی رکھنے والے الفاظ جمع کیے جائیں۔ اچھا، جو سب سے پہلی صنعت ہے وہ ہے صنعت تضاد۔ تضاد کا مطلب ہوتا ہے متضاد یعنی الٹ۔ جب ایک ہی جملے یا شعر میں ضد یا الٹ معنی رکھنے والے الفاظ جمع کیے جائیں تو اسے صنعت تضاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صنعت کلام میں تاثر، توازن اور زور پیدا کرتی ہے۔ مثال، اندھیروں میں بھی جلتا ہے چراغ آرزو میرا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیے اندھیرا یہ اور چراغ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اندھیرا جو ہے یہ اور چراغ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل آزاد ہیں دونوں، تو اب آگ اور پانی یہ بھی ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد ہے جی بچوں آپ کے بعد امید صبح باقی ہے اگرچہ شام ہوئی ہے۔ اب صبح اور شام، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ متضاد ہیں تو یہ صنعت تضاد ہے، ٹھیک ہے۔ دشمن بھی دعا دے مجھے اتنا اثر ہو جائے۔ اب دشمن، ٹھیک ہے، اور دعا یہ بھی آپس میں متضاد کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صنعت تضاد میں دو متضاد الفاظ یا خیالات کا خوبصورت امتزاج ہوتا ہے جو معنی کو گہرائی بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں جو اہم صنعت ہے وہ ہے صنعت حسن تعلیل، ٹھیک ہے۔ جب شاعر یا مصنف کسی حقیقی یا قدرتی وجہ کے بجائے کسی خوبصورت اور خیالی وجہ سے کسی کام یا کیفیت کی اور اسے حسن تعلیل کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی وجہ کچھ اور ہو یعنی جب کسی چیز کی وجہ کچھ اور ہو اور خوبصورتی کے لیے اس کی وجہ کچھ اور لی جائے تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی اصل علت سبب چھوڑ کر ایک خوبصورت اور دلکش وجہ بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ بارش اس لیے نہیں ہوتی کہ بادل باپ بن کر اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بارش اس لیے نہیں ہوتی باپ بن کر اٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر ٹھیک ہے، اب بادل رو رہے ہیں کہ محبوب ہم سے روٹھ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابر کے آنسو گرے گل نہ ہنسی کے پھول، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بادل کے برسنے کی وجہ غم کو بتایا گیا ہے اور حقیقت میں خیالی اور خوبصورت وجہ ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر ایک اور مثال دیکھیے اس کے بچوں، چاند شرما کے بادلوں میں چھپ گیا، شاہد محبوب زمیں پر اتر آیا ہو۔ اب حقیقی سبب بادل ہے مگر شاعر نے خیالی حسن کی وجہ بیان کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی چیز کی اصل وجہ کچھ اور ہو تو خوبصورتی کے لیے اس کی وجہ کچھ اور بیان کی جائے تو اسے صنعت حسن تعلیف کہتے ہیں۔ صنعت امراۃ النظیر، جب شاعر ایک ہی طرح یا ایک ہی موضوع سے تعلق رکھنے والے الفاظ کو جمع کر کے ہم آہنگی اور حسن پیدا کرے تو اسے صنعت امراۃ النظیر کہتے ہیں، یعنی معنی یا تعلق کے لحاظ سے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال کرنا۔ گلاب، چنبیلی، نرگس، کنول یہ سب خوشبودار پھول ہیں، یا صبح و شام، رات و دن، غم و خوشی یہ باہمی مناسبت رکھنے والے جوڑے ہیں۔ دل، آنکھ، لب سبھی کچھ تیری یاد میں گرفتار ہیں۔ اب دل، آنکھ، لب سب انسانی اعضاء ہیں جو ایک ہی تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چاند، سورج، ستارے سب تیرے جلوے کے محتاج ہیں۔ اب یہ تمام الفاظ ایک ہی جو ہے قسم ہے، چاند، سورج، ستارے، تو ٹھیک ہے نا، کہ یعنی معنی یا تعلق کے لحاظ سے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال صنعت امراۃ النظیر میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد صنعت تلمی، جب کسی شعر یا عبارت میں کسی تاریخی، دینی، قرآنی یا مشہور واقعے یا شخصیت کی طرف اشارہ کیا جائے لیکن نام نہ لیا جائے تو یہ صنعت تلمی کہلاتی ہے۔ مثال دیکھیے کہ پھر اٹھا حشر کا شور، عزم صدیقی دیکھو۔ اب یہاں پر اشارہ حضرت ابو بکر صدیق کے عزم کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نام خدا چلا آیا، ٹھیک ہے، حضرت نوح کے طوفان سے نجات کے لیے بسم اللہ کہنے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے خون سے نام وفا کربلا میں، تو اب یہاں پر نا اب کربلا کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے صنعت تلمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی معراج النبی، اب معراج النبی جب بولا جائے گا تو اس میں پورا واقعہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر۔ اس کے بعد اگر کوئی لفظ بولا جائے یہ چاہے یوسف، تو اب چاہے یوسف یعنی چاہ کا مطلب ہوتا ہے کنواں، تو کنویں کا یوسف تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کیسے کنویں میں پھینکا تھا، تو یہ تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد ہے کوہ طور، اب کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کلام میں علمی اور تاریخی گہرائی پیدا کرتی ہے۔ صنعت تلمی میں اشارہ حوالہ ہوتا ہے، تفصیل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے صنعت تکرار، ٹھیک ہے، جب کسی لفظ کو زور دینے یا تاثر بڑھانے کے لیے بار بار دہرایا جائے تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیے بچوں، رو رو کے دن گزارے ہنس ہنس کے رات کی، ٹھیک ہے نا۔ اب رو رو کے ہنس ہنس کے یہ آپس میں صنعت تکرار ہے، ٹھیک ہے۔ دل دل سے ملا، بات بات سے بنی، اب دل دل، بات بات یہ صنعت تکرار ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چل چل ہے دل، چل کہیں اور نکل جا، اب یہاں پر چل چل جو ہے یہ الفاظ کی آپس میں تکرار ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ صنعت تکرار میں شعری آہنگ اور جذبات کی شدت میں اضافہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ صنعت تکرار شعری آہنگ کے اور اس کے جذبات کی جو شدت ہے اس میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر ہے بچوں اس کے بعد ہے جی آپ کے پاس افسانہ، اس کا جو لغوی معنی ہے، اچھا افسانہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جسے قصہ یا افسانہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہانی یا قصہ، کہانی یا قصہ، افسانہ کا مطلب ہے کہانی یا قصہ۔ افسانہ ایک ادبی صنف سخن ہے جو حقیقت یا خیالی واقعات پر مبنی مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں کردار، ماحول اور کہانی کی کشش محدود الفاظ میں بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اچھا افسانہ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ
قصہ، ٹھیک ہے۔ افسانہ کا مطلب ہے کہانی یا قصہ، ٹھیک ہے۔ افسانہ ایک ادبی صنف سخن ہے جو حقیقت یا خیالی جو واقعات پر مبنی مختصر کہانی ہوتی ہے، جس میں کردار، ماحول اور کہانی کی کشش محدود الفاظ میں بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی بچوں میں مثال ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا نوجوان شہر کی زندگی میں کیسے کامیاب ہوا۔ اب یہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے بتایا ہے۔ ڈرامہ، یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے عمل یا کردار کے ذریعے کہانی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ ڈرامہ ایک ادبی صنف سخن ہے جو مکالموں اور عمل کے ذریعے کہانی پیش کرتا ہے۔ یہ عموماً سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے اور کرداروں کے جذبات اور تنازعات کو دکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاسی محاذ پر دو دوستوں کے درمیان اختلافات پر مبنی ایک اسٹیج ڈرامہ۔ ناول، یہ فرانسیسی لفظ نویلا سے آیا ہے، مطلب نیا قصہ یا کہانی ہے۔ ناول ایک طویل ادبی صنف ہے جو انسانی زندگی کے تجربات، معاشرتی مسائل اور کرداروں کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ خاکہ نگاری، اردو اور فارسی میں خاکہ مطلب خاکہ یا ڈرائنگ، نگاری مطلب تصویر کشی، ٹھیک ہے۔ اردو اور فارسی میں خاکہ کا مطلب ہوتا ہے خاکہ یا ڈرائنگ، اور نگاری مطلب تصویر کشی۔ یہ صنف کسی شخص، مقام یا واقعے کی مختصر لیکن جامع تصویر کشی کرتی ہے، جس میں تفصیل اور خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے بچوں طنز و مزاح۔ طنز عربی لفظ ہے، مطلب ہے چبھتا ہوا بیان یا مزاح میں تنقید، ٹھیک ہے۔ مزاح عربی لفظ مطلب مزاحیہ اور ہنسی پیدا کرنے والا انداز ہے۔ تعریف، یہ صنف لوگوں کی عادات، رویوں یا معاشرتی مسائل پر ہلکے پھلکے انداز میں تنقید یا ہنسی پیدا کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں سفر نامہ، ٹھیک ہے۔ عربی جو ہے لفظ سفر، اور اب جو سفر نامہ ہے اس کا مطلب ہے خط یا کتابت، ٹھیک ہے۔ سفر کا مطلب جو ہے وہ سفر ہی ہوتا ہے، اور نامہ کا مطلب ہے خط یا کتابت، مطلب سفر کی تفصیل۔ سفر نامے کسی مصنف کے سفر کے دوران دیکھے گئے مناظر، تجربات اور مشاہدات کا بیان ہوتا ہے۔ مثال، سفر ہند کے دوران لکھا گیا روزنامہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مضمون۔ مضمون عربی لفظ ہے مضمون، جس کا مطلب ہے بیان یا موضوع، ٹھیک ہے۔ مضمون ایک ادبی یا علمی تحریر ہے جو کسی موضوع پر مدلل اور منطقی انداز میں خیالات پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کی اہمیت پر مضمون وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نظم۔ تو نظم میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے، ترتیب دینا۔ اس کے بعد ہے غزل، یہ بھی میں نے آپ کو بچوں پہلے بھی بتا دی ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں مشابہت، مشابہ الفاظ۔ عربی لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ایک دوسرے سے مشابہت ہونا، یعنی ملتا جلتا ہونا۔ وہ الفاظ جو ظاہری طور پر ایک جیسے لگتے ہیں مگر ان کے معنی یا استعمال میں فرق ہوتا ہے، انہیں، ٹھیک ہے، متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ ہے، اچھا۔ پھر اس کے جیسے عالم جاننے والا، اور عالم دنیا کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذو معنی الفاظ عربی لفظ ہے، ذو کا مطلب ہے مالک یا رکھنے والا، اور معنی یعنی مفہوم، ٹھیک ہے۔ ذو معنی کا مطلب ہوا ایک سے زیادہ معنی رکھنے والا لفظ، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی ہے ایسے الفاظ جو ایک سے زیادہ معنی رکھتے ہیں لیکن ایک لفظ مختلف موقعوں پر مختلف مطلب دیتا ہے، ذو معنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثالیں، آنکھ دیکھنے کا عضو بھی ہے، اور کنویں کا دہانہ بھی آنکھ کہلاتا ہے۔ دل جسم کا عضو بھی ہے، اور جذبات کا مرکز بھی۔ اور پھر اس کے بعد ہے بچوں
آپ کے لیے جو ہے میں نے ایم سی کیوز بھی، جو اہم ایم سی کیوز ہیں وہ بھی میں نے بنا دیے ہیں بچوں سارے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سارے ایم سی کیوز اہم، جتنے بھی آپ کے اہم ایم سی کیوز ہیں وہ سارے یہاں پر میں نے لکھ دیے ہیں، آپ یہ سارے ایم سی کیوز دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سارے ایم سی کیوز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور یہ سارے نوٹس اگر آپ کو بچوں چاہیے، یہ آپ کا جو گفٹ ہے، تو اگر یہ سارے آپ کو نوٹس اگر چاہیے تو آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے، اور اپنا جو ایڈریس ہے وہ بھی آپ نے مجھے ساتھ بتانا ہے، تو میں آپ کو ٹی سی ایس کے ذریعے یہ نوٹس سے بھیج دوں گا، اور اس کے لیے آپ نے مجھے 500 روپے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نوٹس جس کے اندر میں نے، اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد، ان نوٹسوں کے بعد بچوں اس میں جو آپ کی جو ہے تمام، اب یہ دیکھیں حمد ہے تو حمد کے تمام جتنے بھی اشعار ہیں ان کی تشریح میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جو اس کے اندر اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پھر اب بورڈ کے مطابق میں نے یہاں پر سوال بھی بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے، تمام کی، ٹھیک ہے، یہ ہم کے سوالات ہیں، پھر آگے نعت ہے تو یہ نعت کے تمام سوالات ہیں بچوں، ٹھیک ہے، اور سوری نعت کے تمام اشعار اور ان کی تشریح بھی میں نے یہاں پر لکھ دی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو نعت کے آخر جو اہم سوالات ہیں وہ بھی میں نے بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جاوید کے نام، اس کے بعد یہ پھر جاوید کے نام کے سوالات بھی بچوں میں نے بنا دیے ہیں، محنت کی برکات، اور یہ آپ کی ہے نظم ہے، اور پھر اس کی تمام اشعار کی تشریح اور اس کے سوالات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ، اور آپ کی جو ہے آگے پیام لطیف نظم ہے، اس کے بعد آپ کی جو ہے غزلیں ہیں، ٹھیک ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اس کے تمام اشعار کی تشریح، اور پھر اس غزل میں جو اہم سوالات جو جو بورڈ کے پیپر میں آ سکتے ہیں وہ بھی میں نے سارے ایس ایل او بیس کے حساب سے سارے بنا دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے بچوں اس کے لاسٹ میں پھر یہ جو آگے چھوٹی جو سی تعریفیں ہیں، تجزیہ، کالم، خبر، رپورٹ، تبصرہ، تقریر، ان کی یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، آپ بیتی، سفر نامہ، یادداشت، خط، مکالمہ وغیرہ، رسمی غیر رسمی خط، تو یہ ساری جو ہیں وہ میں نے چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ایم سی کیوز ہیں انشاءاللہ یہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہیں تمام ایم سی کیوز جو ہیں یہ سولو کر کے میں آپ تک پہنچا دوں گا، اور اگر یہ سارے نوٹس بچوں آپ کو چاہیے تو آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ میسیج کرنا ہے، اپنا ایڈریس بتانا ہے، اور 500 روپے آپ نے دینے ہیں، تو یہ میں آپ تک پہنچا دوں گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔